अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कुछ खास अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ये चलता हूँ, यहाँ पे ज़मीर हाजिर है और पहली जो किस्म थी तो वो ज़मीर गायब और दूसरी किस्म ज़मीर हाजिर है और तीसरी किस्म फिर ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ फिर जाना पड़ेगा। लेकिन ज़मीर हाजिर को सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन आप तो जानते होंगे कि सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। ये ज़मीर यानी यहाँ से आगाज़ करता हूँ, ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है, ये इसकी तारीफ़ है, डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन है, ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो सामने मौजूद हो। सामने मौजूद हो यानी आपके सामने हो, मतलब यानी जहाँ पे आप खड़े होते हैं वहाँ पे आपके सामने मौजूद हो और उससे गुफ्तगू की जा रही हो या बात की जा रही हो या उनके साथ डिस्कशन किया जा रहा हो या मतलब यानी बहस किया जा रहा हो या बहस की जा रही हो, इसलिए इसे ज़मीर मुखातिब भी कहते हैं। यानी इसलिए यानी देयरफॉर इसलिए इसे ज़मीर मुखातिब भी कहते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन है, ये फर्स्ट डिफिनीशन है। सेकंड डिफिनीशन भी आप सुने, वो ज़मीर जो किसी ऐसी शख्सियत के लिए इस्तेमाल की जाए, यहाँ पे शख्स मुराद था या फ़र्द भी मुराद लिया जा सकता है, शख्स भी मुराद लिया जा सकता है, आदमी भी मुराद लिया जा सकता है। तो वो ज़मीर जो किसी ऐसी शख्सियत के लिए, किसी ऐसी शख्सियत के लिए, किसी ऐसे आदमी के लिए इस्तेमाल की जाए जो सामने मौजूद हो, कि सामने मौजूद हो और उससे बात की जा रही हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि उससे गुफ्तगू की जा रही हो, बहस की जा रही हो, बात की जा रही हो या उनके साथ कुछ डिस्कशन वो आप उनके साथ कर रहे हो, तो उसे ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब भी कहते हैं। इसमें वाहिद के लिए तू और जमा के लिए तुम या आप आता है या इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यानी जो आपको जो बताने का जो तरीका है वो क्या है, उसमें यानी वाहिद के लिए तू और जमा के लिए तुम या आप आता है या इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल किया जाता है। मसलन वाहिद, तुम बहुत ज़हीन हो, मतलब यानी तुम बहुत ज़हीन हो मतलब यानी यू आर इंटेलिजेंट या आपके अंदर कैबिलिट बहुत ज़्यादा है। तो जमा क्या इस्तेमाल हम करते हैं, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए आए हुए हैं, खाने के लिए आए हुए हैं या आपको किसी ने बुलाया है, आप लोग यहाँ पे किसी ने आपको इनविटेशन दिया हुआ है, किसी ने आपको यहाँ पे मतलब ये नहीं मद्दू किया हुआ है, तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या वजह है, कौन सी बात है, या मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। ज़ाहिरी बात है कि कुछ लड़के जब किसी जगह पे चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई और उनसे पूछते कि यार यहाँ पे आप इतने लड़के यहाँ क्यों आए हुए हो, क्या वजह हो सकती है। मतलब ज़ाहिरी बात है कि उनके पास तो बैट वगैरह या इसी तरह आप गेंद वगैरह वो उनके पास होती हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि तो पता तो चलता है। तो इसी वजह से तू ज़मीर हाजिर नहायत बेतकल्लुफ़ी, तू ज़मीर हाजिर नहायत नहायत बेतकल्लुफ़ी दुआ और तहक़ीर यानी हकारत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तू का जो लफ्ज़ है वो मतलब यानी कई जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तू ज़मीर हाजिर यानी जो सामने मौजूद हो, तू बेतकल्लुफ़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यार तू तो बहुत अजीब आदमी हो, तू तो यार किसी की सुनते नहीं हो, तू तो यार एक ऐसे आदमी हो कि तू कैसे का किसी के काम आता नहीं है, तू तो यार एक अजीब आदमी हो, तू तो हर वक्त लड़ाई झगड़े करते हो, तू यार तू तो पागल हो गए हो, तू तो ये हो गए हो, तू वो हो गए हो। तो ये सारी बातें लोग करते हैं। तू बेतकल्लुफ़ी के लिए मतलब यानी तू लड़ता बहुत है, तो ये भी तकल्लुफ़ी के लिए दुआ दुआ और तहक़ीर के लिए यानी हकारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यार तू नहीं है, तू बहुत शरीर है, तू बहुत कमीना है, तू बहुत ऐसे हो, तू बहुत ऐसे हो, मतलब ये नहीं तू बहुत झगड़ालू हो और तू तो यार तू तो कुछ ऐसे आदमी हो कि तू ऐसा अच्छा काम कभी करता ही नहीं है, तू तो जो भी काम करते हैं मतलब अच्छे काम नहीं करते हो, बुरे ही काम करते हो, हर वक्त किसी के साथ लड़ाई लड़ते हो रहते हो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह या बतौर दुआ यहाँ एक शेर आपके लिए मैं लिख चुका हूँ। तो शेर क्या है, तू सलामत रहे हज़ार बरस, तू सलामत रहे हज़ार बरस और हर बरस के हो दिन 50,000। मतलब यानी ये एक दुआ है कि ए बादशाह, ये एक बादशाह के लिए ये शेर जो था ये लिखा गया था। बहरहाल
تو سلامت رہے 1000 برس. 1000 برس یعنی 1000 سال، یعنی 1000 ایئرس، اور ہر برس کے ہو دن 50,000. اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب یعنی 1000 ایئرس دیے جائیں، یعنی اتنے سالوں سے اتنے سالوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل جائے، تو پھر ہر برس کے ہو یعنی ہر سال کے ہو دن 50,000. مطلب یعنی یہ بہت زیادہ بڑی دعا ہے جو بادشاہ کے لیے کی گئی تھی، یا یہاں پہ بطور حقارت و تحقیر کے لیے بھی. حقار تحقیر کیسے کہتے ہیں؟ جو کمتر کس کو کہاں سمجھا جاتا ہے. تو نہایت کمین اور پاجی ہے، تو نہایت کمزور ہے، تو نہایت کمینہ ہے، تو نہایت مطلب ایسے ہو، تو ایسے ہو. تو یہ الفاظ مختلف جگہوں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ میں مزید تفصیل بھی آپ لوگوں کو میں ملاحظہ کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا تاکہ یہ تفصیل اور یہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ مکمل طور پہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی مطلب پریشانی کی بات نہ ہو، کوئی مشکل بات نہ ہو، تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھیں. اچھا، یہاں پہ تو چپ کا بیٹا رہ. چپ کا ظاہری بات ہے کہ ایک محفل ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی مجلس ہے. محفل اسے کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا جمع ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ محفل مطلب یہ کوئی محفل وغیرہ وہ لگتی ہے. مجلس وہ جگہ پہ اس جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ دین وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو مجلس کہتے ہیں. تو چپ کا بیٹا رہ، مطلب یہ اگر محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا کوئی دوست ہے ان کا، وہ چھوٹا ہے، ان کی عمر تھوڑی سی کم ہے، تجربہ ان کا کم ہے، لہٰذا ان کا جو تھوڑا سا بڑا وہ دوست ہوتا ہے تو وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہیں. تو ویسے بھی کب کب میں لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کہتے ہیں کہ تو چپ کا بیٹا رہ، تم کیوں دخل دیتے ہو، مطلب انہیں انٹرفیئرنس کیوں دیتے ہو. ظاہری بات ہے کہ کسی کے معاملے میں فوراً انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سائیکالوجی کی والی بات بھی ہے، یہاں پہ ایک سائیکالوجی کی طرف یہ بات چلی جاتی ہے. تو وہ سائیکالوجی کی طرف اس لیے بات چلی جاتی ہے کہ آپ جس معاملے میں، مثال کے طور پر 2 لڑکے ہیں یا 2 افراد ہیں، وہ وہاں پہ مطلب لڑائی لڑتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا، یا وہ صرف تکرار کر رہے، لڑائی نہیں لڑ رہے، اور آپ وہ ایک دوسرے کو تکرار مطلب مورد الزام ٹھہرا رہے، اور تو میں وہ کر رہے، مطلب ایک دوسرے کو مطلب الزام وغیرہ ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں یا کرا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے وہاں پہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو جب تیسرا جو شخص ہے، جو آدمی ہے، ان کو وہاں پہ جانا تو چاہیے، لیکن تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. انتظار اس لیے کرنا چاہیے تاکہ وہ اس معاملے کو سمجھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب ایک دوسرے کو مطلب اس میں گنہگار کون سا ہے، اور اس میں مطلب یہ گناہ کس انسان کے اندر کون سی غلطی ہے. تو لہٰذا پھر آپ کو سمجھ کچھ نہ کچھ ضرور آ جائے گی. لیکن اگر آپ فوراً انٹرفیئرنس کریں گے تو کسی معاملے کو آپ سمجھیں گے نہیں اور آپ کو پتہ چلے گا نہیں، تو پھر آپ کیسے ان کا مطلب آپ اس کا سلوشن کیسے آپ مطلب آپ پیش کر سکتے ہیں. لہٰذا جو بھی معاملہ ہو تو آپ کو خوش اسلوبی سے اس معاملے کو سمجھنا چاہیے، ان کو سلجھانا چاہیے. الجھانا اس مسئلے کو ضرور نہیں چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس مسئلے کو مزید الجھانے کی بجائے سلجھانے کا کام کرنا چاہیے. اور یہ بھی انسانوں کا کام ہی ہوتا ہے. مسلمان ایسے ہی ہونے چاہیے جو لوگوں کے مسائل میں کمی لائیں، زیادتی نہ لائیں. بہرحال تو چپ کا بیٹا رہے، تم کیوں دخل دیتے ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ ان جملے میں تو، تم اور آپ تینوں ضمیریں اس شخص کے لیے استعمال ہوئی ہیں. یہاں پہ یہ ہوئی کا لفظ کیا ہے؟ یہاں پہ ہوئی کا لفظ یہاں پہ واحد ہے، اور یہاں پہ ہے جو پلورل استعمال کیا گیا ہے. یہاں پہ اس شخص کے لیے استعمال ہوئی. تو اگر یہاں پہ یہ جملہ یہاں پہ استعمال ہوتا کہ یہاں پہ ہیں، اگر نہ ہوتا تو یہاں پہ یہ ہوئی پھر نہ ہونی چاہیے تھی، پھر یہاں پہ جمع ہوئی ہونی چاہیے تھی. جس سے بات کی جا رہی ہے اور جس سے بات کی جائے اسے مخاطب یا حاضر کہتے ہیں. مطلب جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے سامنے مخاطب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ باتیں ہو رہی ہیں، یا حاضر کہتے ہیں، اس لیے یہ ضمیریں بھی مخاطب یا حاضر کہلاتی ہیں. میں آپ کو ایک اچھی سی مثال سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، اویئر کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک مولانا صاحب ہے، وہ مسجد میں مطلب وہ مجلس میں، ظاہری بات ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن میں زیادہ تر لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو مولانا صاحب ہیں وہ تو مطلب متکلم ہے، اور جو لوگ سامنے موجود ہے ان کو حاضر کہتے ہیں، حاضرین کہتے ہیں. اور جو لوگ وہاں پہ موجود نہ ہوں، وہ کسی اور جگہ پہ موجود ہو، اور یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں تو سامنے موجود ہیں، ان کو حاضر کہتے ہیں، مطلب سیکنڈ پرسن جس کو کہتے ہیں. اور یہ جو مولانا صاحب ہے وہ خود مطلب پرسن ہے، پرسن ہے. لہٰذا اور جو لوگ غائب ہیں، جو وہاں پہ موجود نہ ہو، مثال کے طور پر اگر وہ حاضرین لوگ وہاں پہ
کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جو وہاں پہ مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں، تو ان باتوں کو جب یہ لوگ وہاں سے اپنے ذہن میں بٹھا کے، اپنے کان میں بٹھا کے، اپنے ذہن میں بٹھا کے وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، تو اپنے گھروں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں کے گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں وہ مطلب یہ نہیں پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار تو وہ لوگ غائب ہوتے، مطلب یہ نہیں یہاں سے وہ یہاں پہ نہیں ہوتے۔ بہرحال تاکہ آپ لوگ اس سمجھ جائیں، تو یہ حاضر کیسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں جو سامنے موجود ہو اسے مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، اس لیے یہ ضمیریں بھی مخاطب یا حاضر کہلاتی ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ جس سے بات کی جائے یا کی جا رہی ہے اسے مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، یعنی جو حاضر ہو، اس لیے یہ ضمیریں بھی مخاطب یا حاضر کہلاتی ہیں۔ یہاں پہ بھی کہلاتی کا لفظ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، اور یہاں پہ جمع پلورل استعمال کیا گیا ہے۔ تو واحد ہے اور تم اور آپ جمع۔ تو بے تکلفی اور محبت کے لیے آتا ہے، بے تکلفی کے لیے بھی اور محبت کے لیے بھی آتا ہے۔ یار تو تو بہت عجیب آدمی ہو، یار تو بس پتہ نہیں کسی کی سنتے نہیں ہیں، آ جائیں یار ہمیں کسی جگہ پہ میٹنگ کے لیے جانا چاہیے، آ جائیں یار ہم سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، آیا یار تو بس ایسا ہی تو اپنے گھر سے نکلتا نہیں ہے۔ یا اس وقت جب مخاطب بہت ہی کم حیثیت ہو اور بات کرنے والا مخاطب پر خفا ہو رہا ہو، یعنی جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ مخاطب جو ہوتا ہے اس پہ وہ خفا ہو رہا ہو، مطلب ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ زیادہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسے انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والا وہ خفا نہ ہو۔ دعا کے وقت خدا کو بھی تو کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم نے سنا بھی ہے، ہم لوگ کہتے بھی ہے کہ یعنی اے اللہ تعالیٰ تو واحد و لا شریک ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہم پہ رحم کرے، یا اسی طرح بہت یعنی ساری دعائیں ہیں، یعنی اے اللہ تو پیارا سب کا پیارا اور سہارا سب کا، دن کا مالک رات کا مالک، دنیا کی ہر بات کا مالک، تو ہی می برسانے والا خوب انج اگانے والا۔ تو اسی طرح مطلب یہ نہیں ہم سب کو تو نیک بنا دے یا ایک بنا دے۔ تو یہ نظم میں پہلے جب میں اسکول میں تھا اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت یہ جو نظم تھی وہ لکھی ہوئی تھی، تقریباً یہ آج سے بہت سارے سال پہلے۔ تو بہرحال دعا کے وقت خدا کو بھی تو کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ نظم میں بھی مخاطب کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں، یعنی تو یعنی نظم کے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی تو مخاطب کے لیے مطلب یعنی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا بات ہے، دعا کے وقت خدا کو بھی تو کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ نظم میں بھی مخاطب کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں۔ باقی اکثر اوقات، اکثر مواقع، اپرچونٹیز پر یہ جو مواقع ہوتے ہیں ان پہ بھی مخاطب کے لیے تم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ظاہری بات ہے کہ آپ تو اس سے آگاہ ضرور ہو چکے ہوں گے، جو کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں پہ ان کی جو حالتیں ہیں، ضمیر حاضر کی تینوں حالتوں کی صورت اس طرح ہوگی: حالت اور فاعلی، مفعولی، اضافی۔ تو واحد جمع، تو یہاں پہ جو حالت ہے یہاں پہ کیا ہے؟ تو، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے تم یا آپ، یہاں پہ تو نے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تم نے یا آپ نے، یہاں پہ مفعول لکھا ہوا ہے تجھ کو یا تجھے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تم کو، آپ کو، تم ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو تیرا، تیری، تیرا، تیرے، تیرا، تیرے، تیری، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تمہارے یا آپ کے، یا اسی طرح تمہارا، آپ کا، یا یہاں پہ یہ بھی بن سکتا ہے مطلب یعنی تجھ کو، تم کو، یا اسی طرح تمہارا یا آپ کا، یا تیرا، تیرے، تیری، تیرا، تمہارے، آپ کے، یا تمہاری، آپ کی۔ تو بہرحال یعنی یہ ان کی جو حالتیں ہیں تو آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اس سے استفادہ ضرور کریں گے، اور اس چینل کی جتنی بھی جو ویڈیوز بنتی ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو تک بھی فائدہ ضرور پہنچتا چلا جائے۔ اور کمنٹ میں بھی ایسی باتیں جو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس چینل کے حوالے سے، جو اس میں جو کمزوریاں ہے آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے۔ اب اس لیے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں بولنے کا حق ہے، میں اس پہ برا نہیں مانتا، میں خفا نہیں ہوتا، اس سے میری اصلاح ہوتی ہے، اور میں انشاءاللہ مزید پڑھانے کی طرف میں توجہ کروں گا، میں ایسا مطالعہ شروع کروں گا جس سے آپ لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو اور نقصان بالکل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران کرے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔